Assalamu alaikum. Today we will study the caliphate of Hazrat Abu Bakr Rizal Anhu, rightly guarded caliphs. You know well कि it is included in paper 2 और question number 3, 4, 5 इनमें से कभी एक question और कभी दो question इस topic से आते हैं. So 4 rightly guarded caliphs they are included in your course और उनमें से आज हम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु start करेंगे. And we will study about his election and expedition to Syria. हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु he was the first guided caliph who ruled from 632 till 634 CE. और इस्लामिक कैलेंडर में देखें तो 11 AH से लेकर 13 AH, that is the time of हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु as the rightly guided caliph. So life of Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी achievements during the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is included in paper 1. तो इसलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये पेपर 1 का टॉपिक है. सर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई इशू नहीं है आवाज में? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? शुड आई कंटिन्यू? यस सर. तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पेपर 1 का टॉपिक है, इसलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. उसको इंशाल्लाह पेपर 1 के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज द राइटली गाइडेड कैलिफ. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ताल्लुक था बनु तैम बिन मुर्रा बिन काब से था, यानी ही वाज फ्रॉम कुरैश बट नॉट फ्रॉम बनु हाशिम. तो आप देखें कि पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान यानी बनु हाशिम से नहीं थे. आपका ताल्लुक बनु तैम से था और आप 13th रबीउल अव्वल 11 AH यानी जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खलीफा के तौर पे चार्ज संभाला और 28th जमादियुल अखीरा 13th AH तक आपकी खिलाफत रही. सो इट इज अ पीरियड ऑफ 27 months. ठीक है, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 27 महीने तक रही. और if we see the modern calendar, it was 8th of June 632 जब आप खलीफा बने और 23rd अगस्त 634 CE तक आप खलीफा रहे. Now let's discuss about the election. ये तो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन. You may write about हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके इंट्रोडक्शन को आप कोई भी क्वेश्चन हो अबू बकर सिद्दीक के इलेक्शन से रिलेटेड, आपकी खिलाफत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसमें सेम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. नाउ इलेक्शन दैट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ हिज खिलाफा या व्हेन हिज खिलाफा स्टार्टेड. सो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम there was an immediate crisis in the affairs of the Muslims because Prophet sallallahu alaihi wasallam he had not appointed he had not mentioned that who would be the next khalifa या leader of the Muslim ummah. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन नहीं किया था और कुरान में भी मेंशन नहीं था. सो इट वाज द इमीडिएट क्वेश्चन दैट हु वुड बी द नेक्स्ट खलीफा, हु वुड बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा और हु वुड बी द फर्स्ट खलीफा ऑफ द मुस्लिम उम्मा, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका जानिशीन कौन होगा. So while the body of Prophet sallallahu alaihi wasallam was being prepared for burial, so Ansar they held a meeting. So meeting of Ansar, that is another subtopic. When Prophet sallallahu alaihi wasallam he was prepared for burial, आपके जिस्म को गुस्ल दिया गया. Just after that, कि Ansar of Medina they assembled in a meeting place called Saqifa Bani Saada. Saqifa Bani Saada, that was the house of Saad bin Ubada. Can you tell me who was Saad bin Ubada? ये साद बिन उबादा कौन था जिसका ये घर था? वो जो जोइश लीडर थे पहले. जोइश लीडर तो अब्दुल्ला बिन उबई था. ठीक है, अंसार के लीडर थे. बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी गुड. सकीफा बनी सादा ये घर था, लीडर ऑफ अंसार. ठीक है, अंसार के लीडर का. एंड अंसार के दो लीडर थे, एक साद बिन उबादा और एक साद बिन मुआज. तो ये साद बिन उबादा का घर था जहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी और इसमें अंसार के काफी सारे लोग जमा थे और दे वर डिस्कसिंग कि हु वुड बी द
successor of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the last prophet. So जाहिर बात है आपके बाद कोई prophet नहीं हो सकता, लेकिन legacy of Prophet sallallahu alaihi wasallam would be continued by the leaders who would be the political leader या वो spiritual leader भी होते. So it was the main question कि मुसलमानों का leader कौन होगा. So अंसार they started an effort कि वो अपने आप में से किसी leader को choose करें. तो साद बिन उबादा, he was talking to the people in this meeting and he was urging them that he should be appointed as the leader. आप देखिए ना, मुसलमान मक्का से माइग्रेट करके मदीना आए थे और मदीना उनका अपना इलाका नहीं था, उनका अपना शहर नहीं था. सो साद बिन उबादा एज ही वाज द लीडर ऑफ मदीना, तो अंसार ये समझ रहे थे कि उनका इलाका है, उनका शहर है, तो इसलिए उन्हें उन्हीं में से किसी को लीडर होना चाहिए. सो वर दे मेकिंग अ प्ली टू that the successor of the Prophet should be from Ansar. तो अंसार में से वो किसी को खलीफा बनाना चाह रहे थे और उनका ये ख्याल था कि they had protected Islam and offered a home for Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions. So जब मुसलमान मुश्किल में थे, प्रॉफिट की के लिए मुश्किल था मदीना में अपने मैसेज को प्रीच करना, तब मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया था. तो इसलिए उनमें से किसी को वो अपना लीडर बनाना चाह रहे थे अपनी खिदमात की वजह से, अपनी सर्विसेज की वजह से, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम. और दूसरी बात ये थी कि मदीना उनका शहर था और ये इलाका उनका था, यहाँ के मकामी लोग थे, तो वो ये चाह रहे थे कि अंसार में से किसी को खलीफा अपॉइंट करें. तो the city was also the capital of the Islamic state और उनकी एफर्ट्स थी जिसकी वजह से इस्लाम ग्रो हुआ था. So these were the reasons they wanted someone from Ansar to be the Khalifa. अच्छा, साद बिन उबादा ही कंक्लूडेड अ स्पीच. स्पीच में उन्होंने यही बातें, सारी जो बातें ऊपर मेंशन है, ये बातें की कि हमारी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, हमारा शहर है, हमने इस्लाम की खिदमत की है और हमने मुसलमानों को उस वक्त में प्रोटेक्ट किया जबकि दे वर हेल्पलेस. सो वी डिजर्व दैट वी शुड हैव द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम उम्मा नाउ. So it was about to be concluded that Saad bin Ubada would be the first caliph of Islam. But meanwhile, Muhajirin, they got to know about this meeting. और मुहाजिरीन की जो मेन लीडरशिप थी, दैट वाज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु. So मुहाजिरीन, they came to know and they responded to this meeting. सो इट वाज रिपोर्टेड टू द इमिग्रेंट्स कि एक मीटिंग हो रही है जिसमें अंसार अपने लीडर साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाह रहे हैं, पहला खलीफा बनाना चाह रहे हैं. सो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि अंसार इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि अगर अंसार में से कोई खलीफा होगा तो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. क्योंकि अरेबिया के जो कबाइल थे वो अपने आप को प्योर अरब समझते थे और अंसार के दो कबीले थे, औस और खजरज. ये दोनों कबीले यमन से माइग्रेट होके मदीना आए थे, तो इसलिए बाकी जो अरब के कबाइल थे उनका ख्याल था कि ये प्योर अरब नहीं है. तो इसलिए अगर अंसार में से किसी को खलीफा बनाया जाता तो ये चांसेस थे कि बहुत से अरब कबाइल उनको खलीफा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनको इंफीरियर समझते थे या उनको प्योर अरब नहीं समझते थे. So now it was a critical situation. Prophet Sallam का जो burial था, that was also important, and it was also a question of priority कि who should be the successor of Prophet sallallahu alaihi wasallam. कहीं ऐसा ना हो कि अंसार जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर ले जो कि रॉन्ग डिसीजन साबित हो और बाद में मुस्लिम उम्मा की यूनिटी को खतरा हो और future of Islam that would be at risk. So it was a very critical situation, and it was also a time of showing responsibility. तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों इंपॉर्टेंट लीडर्स थे मुहाजिरीन के. दे वेंट टू सकीफा बनी सादा सो दे में सॉल्व द इशू और कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो. So they proceeded to Saqifa Bani Sada to negotiate the matter.
with Ansar before it was too late. So when Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لوگ وہاں پہنچے تو that was a time, it was a verge of the election of Saad. یعنی just in a short time سعد بن عبادہ کو وہ لوگ خلیفہ بنانے والے تھے. So Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ he appealed them to think about the matter. So he took the stage اور مسلمانوں سے انہوں نے بات کی اور جو ایشو کی گریوٹی تھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی. تو انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اٹ از ناٹ دا کنسرن آف دا مدینہ الون. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شہر میں ہیں اور یہ کیپٹل ہے تو یہ مدینہ کے صرف مدینہ کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے عربیہ کا معاملہ ہے کیونکہ پورے عربیہ میں مسلمان پھیل چکے ہیں, پورا عربیہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. تو جب تک ہم پورے عربیہ کو کنسیڈر نہیں کریں گے, پورے عربیہ کے لوگوں کے کنسرنس کو نہیں دیکھیں گے تو تب تک اس میٹر کو سالو کرنا پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو عرب ٹرائبز ہیں they would not likely to accept the leadership of the انصار کیونکہ وہ انصار کو پیور عرب نہیں سمجھتے تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان حالات میں قریش could be the best choice. اگر قریش میں سے کسی کو لیڈر بنایا جائے گا تو پھر یہ پاسبل ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تمام عربیہ اس پہ جمع ہو جائے, تمام عرب اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اگر قریش کے علاوہ کسی اور کو لیڈرشپ دی جائے گی تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کے خیال میں ایسے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں کہ لوگ قریش کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز تھے کہ پورے عربیہ کے لوگ سر وہی ایگو والا مسئلہ جیسے جیوز کا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہولی پروفٹ پیچھے پڑھنے ان کو مانا نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی ٹرائب سے نہیں تھے. تو جو عربینز ہیں ان کی بھی ایگو ہے کہ اگر ہمارے اس سے نہیں ہو تو ہم نہیں بنتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عربینز کے ہاں بھی ایگو کا مسئلہ تھا اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, لیکن قریش کو وہ اس لیے سپیریئر سمجھتے تھے کہ they were from the generation of حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ایک پیغمبر کی اولاد تھے, اس لیے ان کو سپیریئر ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ they were the custodians of the holy Kaaba. تو ان ریزنز کی بنا پہ قریش کو وہ اپنے آپ سے سپیریئر مان سکتے تھے لیکن کسی اور کو اپنے آپ سے سپیریئر ماننے کو وہ تیار نہیں ہو سکتے تھے. اور انصار تو ویسے بھی ان کو پیور عربی ماننے کو تیار نہیں تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یمن سے آئے ہیں اور یمن سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں, یہ پیور عرب نہیں ہے. سو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایڈریس ٹو انصار اور ان سے کہا انہوں نے کہ او انصار, none can deny the superiority of your position in the religion اور the greatness of your eminence in Islam. کہ ٹھیک ہے آپ کا بہت مرتبہ ہے, آپ کی پروفیسر بہت تعریف کی ہے, آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں. You were chosen by Allah as the helper. یعنی انصار آپ کو اللہ نے بنایا ہے of his religion and his apostle. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. To you the prophet was sent on his immigration from Makkah and from you come the majority of the companions and his wives. یعنی پروفیسر کی زیادہ تر وائفز بھی انصار میں سے تھیں اور companions بھی. Indeed in position you are next only to the earliest companions. یعنی شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آپ ہی کا ہے. Therefore it would be fair if we take the imarat and you accept the ministry. یعنی لیڈرشپ ہم لے لیتے ہیں, اس کو سب لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, یونٹی کا معاملہ ہے, اور منسٹری یا جو باقی عہدے ہیں وہ آپ رکھ لیں. You should not be obstinate in your stand. We assure you that we will do nothing without consulting you. تو ہم سب مل جل کے چلیں گے, but it is a matter which is very critical, بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اگر اس وقت مسلمان ڈیوائڈ ہو گئے اور پورے عربیہ کے لوگوں نے خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ڈس یونٹی ہو جائے گی, ڈس انٹیگریٹی ہو جائے گی, اور پھر مسلمانوں کو یونائٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا. اس موقع پہ حباب بن منظر, یہ ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے رسپونڈ کیا. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ the امارت was the right of the انصار. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ ہمارا حق ہے and they could not give up their right, اور وہ اس حق کو نہیں چھوڑیں گے. He added that the utmost concession that they could make in favor of the immigrants was that they could have two amirs. انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ
دو امیر بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا حق ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہم نے پروفیسر کو سپورٹ کی، اللہ نے ہمیں انصار بنایا، اپنے دین کے ہیلپر بنایا، ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے قریش سے جنگ کی، ہمارے لوگ شہید ہوئے. سو ناؤ وی ڈیزرو دیٹ لیڈرشپ آف دا مسلم امہ دیٹ شوڈ بی گیون ٹو اس. سو حباب ابن منظر آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ صحابی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ there should be two amirs. پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسپونڈ کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام stood for the unity of one God, one prophet and one Quran. تو انہوں نے کہا جس طرح قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے. So it followed as necessary corollary that the Muslim community should have one امیر. تو جس طرح یہ تمام ایک تھے، اس طرح امیر بھی ایک ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیں کہ دو امیر ہوں، other people would later lay claim to the election of an امیر from them. تو پھر اور بھی قبیلے کہیں گے کہ ان کے لیے بھی ان کے اپنے اپنے امیر ہونے چاہیے. ہر قبیلہ انڈیپینڈنس کی بات کرے گا، اپنے امیر کی بات کرے گا. تو جب ملٹیپل امیر ہو جائیں گے تو اس سے ڈس انٹیگریشن ہوگی، ڈس یونٹی ہوگی، اور اسلام کی جو یونٹی ہے اس کو خطرہ ہوگا. کیونکہ قرآن میں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہولڈ فاسٹ ٹو Allah's rope all together and never be divided. تو قرآن کی آیت ہے کہ یونٹی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے emphasize کیا that اسلام کی سولیڈیرٹی کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ امیر نہ ہو، ایک ہی خلیفہ ہو. اور it was imperative that such امیر should be from the قریش، اور امیر کے لیے بھی قریش سے ہونا ضروری ہے کیونکہ that is the tribe of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قریش ہی ایسا قبیلہ ہے جس کو تمام عربیہ کے مسلمان، تمام عربیہ کے لوگ ایکسپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور امیر الامت ان کا ٹائٹل ہے. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا فرمایا تھا امیر الامت کا، اور بڑے امپورٹنٹ صحابی تھے، شروع کے وقت کے صحابی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ there was some exchange. اچھا، اس دوران حباب اور عمر میں کچھ ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے اور کچھ تلخ کلامی ہوئی. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ او انصار، یو آر دا فرسٹ ٹو ہیلپ اسلام، کہ تم لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کی مدد کی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ now you will be the first to take step towards the disintegration of Islam. اب تم ہی لوگ جو ہے وہ اسلام میں ڈس انٹیگریشن پھیلاؤ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو حضرت ابو عبیدہ بن جراح he warned them that there could be disintegration. اگر آپ اس موقع پہ اگر اس طرح کی بات کریں گے اور اس موقع پہ اگر آپ ڈویژن کی طرف جائیں گے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ڈس انٹیگریشن ہو سکتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے رسپونڈ کیا، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ نے رسپونڈ کیا. سر ناؤ ابو بکر رضی اللہ کی سر رسپونڈ. آج آپ جی پورا جی حضرت ابوبکر کرائیں گے؟ جی، میں ابو بکر صدیق کا الیکشن جو ہے وہ میں اسٹارٹ کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر ہم ان کی ایکسپیڈیشن پہ نہیں، بات کریں گے جو آج پورا اسامہ کرا کی دیں تھی. گے؟ اور نہیں آج نہیں، 2 3 کلاسیں لگے گی، پورا تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد ایکسپینشن اسٹارٹ ہوگی. وہ کافی بڑا ٹاپک ہے، اس میں کافی سارے بیٹرز ہیں. تو وہ ہے، پھر ایڈمنسٹریشن ہے. تو میرے خیال 3 یا 4 کلاسز کم سے کم ہوگی اس کی. صحیح. ہے نا؟ تو آج الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد جو ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہے وہ کریں گے. اور اگر ٹائم بچے گا تو پھر حدیث نمبر 4 یا 5، کل آئی تھنک 4 کی تو 5 کر لیں گے، اگر کل 3 تو 4 کر لیں گے. تو ایک حدیث کریں گے، لیکن وہ ٹائم بچے گا تو پھر دیکھتے ہیں. تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اینی کویسچن؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پروگرس ہو رہی ہے کہ کمپینیز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے ور ڈسکسنگ دس میٹر، اور ان کی کوشش تھی کہ یونٹی جو ہے وہ مسلم امہ کی وہ متاثر نہ ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہونے کہا کہ گاڈ از آور وٹنس دیٹ وی آر ناٹ پریسنگ the claim of Quraysh because of any selfish interest. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی ذاتی سیلفش انٹرسٹ کی وجہ سے کلیم نہیں کر رہے کہ قریش کو لیڈرشپ دی جائے. ہمارا جو سول انٹرسٹ ہے دیٹ از سولیڈیرٹی آف اسلام. اور to give you a proof of our sincerity, I declare before you that I do not convert to the office. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی سنسیئرٹی کا یہ پروف دینے کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے اس آفس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. میرے علاوہ آپ کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے 2 لوگ موجود ہیں
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ابو عبیدہ ہے, ان میں سے کسی کو آپ بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میری سنسیئرٹی اگر چیک کرنی ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں جو ہے اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں, آپ مجھے خلیفہ نہیں بنائیں, ان میں سے کسی اور کو خلیفہ بنا سکتے ہیں. اس سے جو انصار کا جو ایٹیٹیوڈ تھا دیٹ گاٹ سافٹن, اور وہ نرم پڑ گئے کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, اور قریش کے علاوہ باقی کسی اور قبیلے کی جو سپریمیسی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس موقع پہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسپونڈڈ, اور انہوں نے کہا کہ انفیکٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ قریش سے تھے, اور اس پروپوزل میں واقعی جان ہے کہ, اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ سکسیسر شوڈ آلسو بی شوڈ بی سلیکٹڈ فرام دا قریش, کیونکہ پروفٹ قریش سے تھے تو آپ کا سکسیسر یا آپ کا جانشین بھی قریش سے ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصار چوز کیا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم اس رول کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے, اور آج بھی ہم ہیلپر بنیں گے, اور ہم مہاجرین کی ہیلپ کریں گے, اور مہاجرین جو ہے وہ جسے چاہے خلیفہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصار چوز کیا تھا تو آج بھی ہم انصار بننے کو پریفر کریں گے. اس موقع پہ ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا بشیر ابن سعد, انہوں نے رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انصاری صحابی تھے کہ او انصار, we have secured a position of superiority in the holy wars against the polytheists, ٹھیک ہے, کہ ہمیں ان جنگوں میں بڑی سپیریئر پوزیشن ملی, اور ہمیں پریسیڈنس دی پروفیسر صاحب نے ریلیجن کے میٹر میں, ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بہتر مقام دیا. So it was with the object of pleasing of Allah. یعنی یہ جو کچھ بھی تھا, ہم نے نبی کے سب کی ہیلپ کی, ہم نے دین کی ہیلپ کی, ہم نے ہمیشہ جگہوں میں پارٹیسپیٹ کیا, ہمارے لوگ قربان ہوئے, اس کا اصل مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی پلیجر تھا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرنا تھا. اور اس کا مقصد جو سیلف گلوریفیکیشن نہیں تھا کہ ہمارا قبیلہ سے امپورٹنٹ ہو جائے, یا ہمیں کوئی مرتبہ مل جائے, ہمیں کوئی عہدہ مل جائے. تو ہم نے جو کچھ کیا اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دینے والا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور قریش کا جو کلیم ہے دیٹ از اسٹرانگ کلیم, اور ہمیں قریش سے اس معاملے میں کارل نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس طرح بات سمجھائی باقی انصار کو کہ دیکھیں, اگر آپ عہدے کی بات کریں گے, آپ خلیفہ بننے کی بات کریں گے, تو اس کا مقصد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ایفرٹ ہے اسلام کی خاطر, آپ ان پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. جی بالکل, زید بن ثابت وہی ہے جو اسکرائب بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے یہ سب کچھ عہدے کے لیے کیا, اسٹیٹس کے لیے کیا, لیڈرشپ کے لیے کیا, تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے, اور ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا تو ہمیں عہدہ ملنا چاہیے. ہم نے یہ عہدے کے لیے نہیں کیا تھا, ہم نے صرف اللہ کے پلیجر کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو اوبے کرنے کے لیے کیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی بات کر کے اپنا اجر ضائع کر دیں, ہم اپنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع کر دیں. تو ہمیں قریش کے کلیم کو سمجھنا چاہیے, ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. سو اٹ ٹرن دا ٹیبلز, اور ناؤ انصار they were inclined to choose a leader from the قریش. تو اس بات پہ انصار راضی ہونا شروع ہو گئے. سو اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا پروپوزل ریپیٹ کیا, اور کہا کہ عمر موجود ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح موجود ہیں, تو ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں. اچھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے فوراً, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سپیریئر ہے, پروفیٹ کے سب سے قریبی دوست ہے, اور پھر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ او ابو بکر, how can I اور ابو عبیدہ be prefer to you, ہمیں آپ پہ کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے. You are undoubtedly the most excellent of the Muslims. You were the second of two in the cave. اچھا, second of two in the caves, یہ آپ نے مائگریشن کو ریفر کیا, کیونکہ مائگریشن کے موقع پہ ایک ورس ریویل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے, تو جب دوسرے تھے انہوں نے کہا, تو second of the two, it was a title given to Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the Quran. تو آپ نے اس کو ریفر کیا
پھر آپ نے کہا کہ یو آر اپوائنٹڈ ایز امیر الحج، جس طرح کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا تھا کہ 9AH میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد خود حج نہیں کیا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا، اور 10th AH میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا۔ تو 9th AH میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ چانس کسی اور صحابی کو یہ مرتبہ یہ مقام نہیں ملا، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی تھے، انہیں امیر الحج کا مرتبہ حاصل ہوا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہ ڈیورنگ ہز illness holy prophet appointed you as the imam to lead the prayer۔ تو دو باتیں آپ نے مینشن کی، ایک تو امیر الحج ہونے کو مینشن کیا، اور دوسرا آپ کے نماز میں امام بنائے جانے کو مینشن کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ of all the companions you were the closest and the dearest to holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم as such as dear to us stretch your hand۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عزیز تھے، اس طرح ہمیں بھی بہت ہی عزیز ہیں۔ stretch your hand so that we may offer you allegiance to you۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ دو چیزیں مینشن کی، امیر الحج بنانا اور نماز میں آپ کو امام بنانا، اور تیسری بات یہ کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ تو ان تینوں باتوں پہ آپ نے یہ قیاس کیا کہ اگر آپ کو نماز میں امام بنایا گیا، آپ کو حج میں امیر بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈیزرو ٹو بی دا پولیٹیکل لیڈر ایز ویل، اسپرچل لیڈر آف دا مسلم امہ، اور سکسیسر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے کس طرح قیاس کر کے اس پہ پھر بعد میں مسلمانوں نے اجماع کیا۔ تو قیاس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز قرآن میں نہ ہو، کوئی چیز سننا میں نہ ہو، تو اس کو عقل سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور عقل سے جب ڈیسائیڈ کر کے آپ اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں، کسی پرانی ایگزامپل سے ریلیٹ کرتے ہیں، پہلے سے موجود ایگزامپل سے ریلیٹ کرتے ہیں سملیرٹیز کی بیسس پہ، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کویشچن کیا الیکشن آف ابو بکر پہ 10 مارکس۔ جی دیکھیں، ابو بکر صدیق کی الیکشن پہ 10 مارکس کا کویشچن آیا نہیں ہے۔ الیکشن پہ الیکشن کے ساتھ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، الیکشن کے ساتھ پرابلمز بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر چاروں خلیفہ کے الیکشن کا کویشچن بھی آ سکتا ہے، اور یہ آ بھی چکا ہے کہ ہاؤ فور رائٹلی گارڈڈ کیلفز دے ور الیکٹڈ، یہ کویشچن آ سکتا ہے۔ تو چاروں خلیفہ کے الیکشن پہ آ سکتا ہے، یا پھر ابو بکر صدیق کے الیکشن پہ اور پرابلمس پہ آ سکتا ہے۔ تو پرابلمس میں پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے، فالس پروفٹس تھا، پیمنٹ آف زکوٰۃ تھا، اور اس طرح اپوسٹیسی موومنٹ تھے، ان کے ساتھ ملا کے بھی کویشچن آ سکتا ہے۔ تو اٹ از کلیئر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسپیچ کی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ڈیلیورڈ اسمال اسپیچ، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ تو اوتھ آف الیجنس دیٹ واز ٹیکن بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر پہلے شخص تھے جنہوں نے اوتھ آف الیجنس لی، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن جرہ، یہ دوسرے صحابی تھے، اور اس کے بعد انصار کے جو لوگ موجود تھے ان سب نے اوتھ آف الیجنس لی۔ تمام لوگ جتنے بھی موجود تھے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اونلی اے پرسن سعد بن عبادہ، جن کو انصار اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اوتھ آف الیجنس لی، باقی سب نے اوتھ آف الیجنس لی۔ سو دیٹ واز 8th of June اور 12th of Rabiul Awwal 8 June 832 CE when Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was chosen as a Khalifa, the successor of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے، شروع میں قیاس کیا، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے قیاس کیا، اور پھر جب سب نے اوتھ آف الیجنس لے لی تو پھر اجماع ہو گیا۔ یہاں پہ ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، قیاس بھی نظر آتا ہے اور اجماع بھی۔ میں اس کی بہت جلد کلاس لوں گا، قرآن سنہ اجماع قیاس کی، سورس آف اسلامک لاء کی، مے بی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ٹیک اے کلاس ٹمارو۔ تو اس میں بھی اگر کوئی آپ میں سے شامل ہونا چاہے تو یو مے جوائن، کل انشاءاللہ دل کے ٹائم پہ اس کی کلاس ہوگی۔
تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اینی کوشچن؟ اچھا ریزنس کے کوشچن جو ہے وہ 4 مارکس کے اس میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ انالیٹیکل کوشچن ہے، تو 4 مارکس میں یہ آ سکتا ہے کہ کیوں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے. تو اس میں ان کی آپ مینشن سے پائٹی، لائلٹی اینڈ ڈیووشن ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایلوبریٹ کر سکتے ہیں. کلوزنس ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فرینڈ شپ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی واز دا وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح جی سر یہ 10 مارکس کے لیے یا پھر 4؟ یہ جو ریزن کا کوشچن ہے کہ ابو بکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا، یہ 4 مارکس کے کوشچن میں آ سکتا ہے. اگر 4 مارکس کے کوشچن میں نہیں آیا اسی کوشچن میں، تو تب آپ 10 مارکس کے کوشچن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کوشچن دیکھیں تو آپ اس کا اے بھی پڑھیں اور بی بھی پڑھیں، جیسا بیٹرز ہے. اگر کسی بیٹر پہ کوشچن آ رہا ہے تو آپ پہلے اس کا بی دیکھ لیں، اگر بی میں امپورٹنس نہیں پوچھی تو تب آپ اے میں امپورٹنس لکھیں. تو اسی طرح اگر الیکشن یا اس سے ریلیٹڈ کوشچن آ رہا ہے اور ریزنز انہوں نے بی میں پوچھے ہیں تو پھر آپ اے میں مینشن نہیں کیجیے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا تھے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی واز دا وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ ایک اور ریزن بتا سکتے ہیں کہ ہی واز فرام قریش، اور انصار جو تھے ان سے خلیفہ پاسبل نہیں تھا، اور بیرون عرب ٹرائبس جو تھے وہ انصار میں سے خلیفہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو قریش ہونا بھی ایک ریزن تھا. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الیکشن ایز کیلف آف دا اسٹیٹ، دیٹ واز اے ڈیموکریٹک پروسیجر فار دا الیکشن آف کیلف. تو اس ڈیموکریٹک پروسیجر میں زیادہ تر لوگوں نے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو سپورٹ کیا، اور حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور باقی سب لوگوں نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. تو دیٹ واز اے ڈیموکریٹک پروسیجر، یعنی کسی کو فورس نہیں کیا گیا. اب دیکھیں نا، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ابو عبیدہ بن جرہ اپنے آرگیومنٹس دے رہے ہیں، وہ تھریٹن نہیں کر رہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے ایسا لگے کہ دے آر فورسنگ دا پیپل. تو فورس نہیں کیا، اٹ از اے ڈیموکریٹک پروسیس. جہاں بھی قرآن اور سنہ میں کوئی حکم نہیں ہوتا تو اس کا جو طریقہ ہے دیٹ از اے ڈیموکریٹک وے، کہ آپ پہلے ڈسکس کریں، تمام لوگ ڈسکس کریں اور میجورٹی جس چیز کو ایکسیپٹ کر لے. پھر امیر الحج والا پوائنٹ آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور امام ان دا پریئر. تو یہ سارے ریزنز تھے جن کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ایک اور پوائنٹ اس میں یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری دنوں میں مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا. تو یہ بھی ایک سائن تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امپورٹنس دی اور ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلنے دیا. اچھا، فرسٹ ریزن یہ تھا کہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ فار لیڈر، فار کیلف، it is important that he must be a pious person, he must be fulfilling all the religious duties, or he must have devotion to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Prophet سے جتنا کلوز ہو کوئی صحابی، اتنا انہیں خلیفہ بننے کا زیادہ حق ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پروفیٹ سے بہت کلوز تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے ساتھ مائگریشن بھی کی، اور شروع کے اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، اور بہت ہی پائس تھے. ان کی زندگی ہمیشہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی تھی، اور پلرز آف اسلام، آرٹیکلز آف فیتھ، ان کی بڑے اچھے طریقے سے پابندی کر رہے تھے. تو دیز آر دا بیسک کوالٹیز وچ از نیڈیڈ فار اے خلیفہ، کہ جتنا زیادہ پائس ہو اتنا امپورٹنٹ تھا. اور پھر آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیا، اور قبیلوں میں تقسیم کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہے. سپیریئر از دا ون ہو از دا موسٹ پائس ون، ٹھیک ہے نا. جتنا تقوی کسی میں زیادہ ہے، جتنا پائٹی ہے، سو دیٹ از دا اسٹینڈرڈ آف بینگ مور نیئر ٹو آلمائٹی اللہ، یا ہائیسٹ اسٹیٹس اسلام میں قرآن کی ورس کے مطابق اس کا ہے جو جتنا زیادہ پائس ہے. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ فردر کے حجت الوداع کے موقع پہ، جس نے ہم نے کل پرسوں بات کی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عرب کو عجم پہ، عجم کو عرب پہ کوئی سپریورٹی نہیں ہے، بٹ سپریورٹی کا جو کرائٹیریا ہے دیٹ از پائٹی، دیٹ از تقوی. تو پائٹی از دا کرائٹیریا. تو اس کرائٹیریا پہ بھی آپ سب سے زیادہ سپیریئر تھے، تو اس لیے ہی ڈیزرو ٹو بی دا کیلف. تو تقوی از دا کرائٹیریا.
تو از اٹ کلیئر؟ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ Yes, sir. Yes, sir. اچھا یہ جو نوٹس ہیں اس میں چلے دیٹس گڈ. میں ایک سائڈ پہ پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پوائنٹس ہیں اور یہ پھر اس کے سامنے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ نوٹس آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے اگر آپ کہیں جب پریپیئر کر رہے ہو اپنے آنسر کسی پوائنٹ کو اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا پھر اسمبلی آف دا پیپل، لوگوں نے گیدرنگ میں آپ کو ایکسپٹ کیا، تمام لوگوں نے. تو on the day following the meeting of بنو ثقیفہ، اس کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ ظہر کی نماز میں مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیجنس آفر کی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ the prophet had come from God and to God he had returned. What could not be cured had to be endured. And for sheer survival the Muslim community had the process express faith in some leader. آپ نے کہا کہ دیکھیں پروسم نے دنیا سے جانا تھا اور کسی ایک کو لیڈر بنانا تھا. سو تمام لوگ جو تھے وہ ایگری ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ. تو that was the only reason he was chosen as the Khalifa. Otherwise, nobody can succeed Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطاب کیا تو وہ اس جو ممبر ہوتا تھا، ممبر از اے پلیس ویئر پروفیٹ یوزڈ ٹو سٹ. تو آپ ممبر کی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بلکہ اس سے نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، کیونکہ آپ نے اس سے یہ شو کیا کہ no one can be equal to Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and it is just a formality کہ آپ کے بعد کسی کو لیڈر ہونا تھا. تو ابو بکر بیسٹ چوائس تھے، تو اس لیے آپ نے مسلم امہ کی لیڈرشپ سنبھال لی. It doesn't show that he could be equal to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسپیچ کی. تو انہوں نے کہا کہ I expected that Prophet would outlive all of us. تو میرا یہ خیال تھا کہ پروفیسر کی زندگی ہم سب سے زیادہ ہوگی، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشن پورا ہونے کے بعد اپنے پاس بلا لیا. اور پھر آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے ہمارے لیے قرآن چھوڑا اور جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور وی ہیو ابو بکر کمپینین آف پروفیسر. تو انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی کہ ابو بکر صدیق سے اچھا کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اچھی چوائس نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے ہم نے یہ چوز کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی انٹیگریٹی کو مینٹین کریں، مسلمانوں کی یونٹی کو مینٹین کریں. اور اٹ از نیسسری دیٹ وی شوڈ ریسپانس اور کانفیڈینس ان ہم. تو ہمیں اپنا کانفیڈنس شو کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ مسلمانوں میں ڈس انٹیگریٹی پھیلائے، کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے. اجماع بھی اس لیے رکھا گیا کہ مسلمان یونائٹ ہو اور ان میں ڈس یونٹی نہ ہو. اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ آئیں اور بیعت کریں، کیونکہ ابو بکر صدیق سے بڑی کوئی چوائس، بہتر کوئی چوائس ہمارے پاس نہیں تھی. پھر اس کی باقاعدہ سرمنی بھی ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کی کہ وہ پلپٹ پہ یا ممبر پہ، یعنی وہ جگہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھے. تو ابو بکر وہاں بیٹھے اسٹیپ بلو آن وچ پروفیسر وڈ سٹ. ٹھیک ہے، تو آپ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے. اٹ واز اے جیسچر تاکہ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کر سکیں، یہ بتا سکیں، یہ شو کر سکیں کہ ناٹ ٹو بی دا سکسیسر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کے سکسیسر نہیں ہیں بٹ جسٹ اے ڈپٹی. ٹھیک ہے نا، یعنی سکسیسر تو وہ تھا جو کہ لائک سیم لائک the one who was before. تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. I am just his deputy اور مجھے ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس پوسٹ کو جو کہ فل کرنا ضروری تھا. تو so I am accepting this post. Otherwise I do not consider that I could be in any means suitable for this post. تو یہ آپ کی ہمبلنس تھی اور آپ کی رسپیکٹ تھی فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لوگ آتے گئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت لیتے گئے. اور جب تمام لوگ مسجد نبی میں جمع ہو گئے، انہوں نے بیعت کی.
اور سب نے اوتھ آف الیجنس لے لی، تب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا خطبہ دیا، ایڈریس کیا. اس میں پہلے انہوں نے اللہ کی تعریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، وچ از دا وے کہ ہمیشہ مسلمان اسی طرح اسپیچ کرتے تھے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، پہلے اللہ کی تعریف اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ کا جو فرسٹ ایڈریس ہے دیٹ از مچ امپورٹنٹ. اچھا، ایک ویسے کیا ہے کہ رائٹ این اکاؤنٹ آف دا ایونٹس آف دی کیلیفیٹ آف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایونٹس میں بھی پہلے آپ الیکشن لکھیں بریفلی، اور اس کے بعد پھر آپ جو فرسٹ ایڈریس ہے اس کو بھی بریفلی مینشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد باقی ایونٹس. تو آپ نے خطبے میں کہا کہ او پیپل آئی سویئر بائی اللہ دیٹ آئی نیور کمیٹڈ دا کیلیفیٹ، کہ میں نے کبھی بھی یہ تمنا نہیں کی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی، کبھی بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی، کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، اور میری کوئی انکلائنیشن نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، کہ میں نے کبھی اوپنلی سیکرٹلی کبھی اس پوسٹ کے لیے کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی دعا نہیں کی تھی. میں نے صرف اس لیے اس آفس کو ایکسیپٹ کیا کہ کچھ لوگ مس چیف میکنگ نہ کریں، اور بہت ہی کریٹیکل ٹائم تھا اسلامک ہسٹری کا، اور میں نے اس لیے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ مسلمانوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہی تھا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں اور مسلمانوں میں ڈس یونٹی ڈس انٹیگریٹی نہ ہو. پھر آپ نے کہا کہ یقیناً مجھے جو ٹاسک اسائن کیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، اور میری پاور سے باہر ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں. لیکن آئی وانٹ اللہ's ہیلپ، اور آپ لوگوں کی مجھے کوآپریشن چاہیے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں. آئی وش ٹو سی دا اسٹرانگسٹ آف مین ان مائی پلیس ان دس ڈے. تو کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی مضبوط مجھ سے زیادہ اچھا شخص ہو تو وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا. Now it is beyond doubt that I have been elected your Amir, although I am not better than you. Help me if I am right. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ help me if I am right. Set me right if I am the wrong. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے خلیفہ کی پوسٹ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کرو، ٹھیک راستے پہ ڈال دینا. ٹھیک ہے، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے فالو کرنا. تو آپ کو یہاں پہ کیا ایسی چیز نظر آتی ہے which is important regarding the خلافت، کہ خلیفہ is answerable، خلیفہ is accountable in front of Almighty Allah, in front of Islamic law, in front of Islamic code, and even in front of the believers. تو خلیفہ جو ہے وہ answerable ہوتا ہے، اس کے پاس sovereign power نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ truth is a trust, falsehood is a treason, the weak amongst you will be strong with me till God willing. تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ ایک عام انسان بھی قانون کی نظر میں برابر ہے، اور میرے لیے امپورٹنٹ ہے عدالت میں جا کے وہ بھی کوئی بھی عام سے شخص جو عدالت میں جا کے اپنی حقوق کی بات کر سکتا ہے. تو all the people are equal، اور کوئی بھی ویک نہیں ہے میری نظر میں. پھر آپ نے فرمایا کہ and the strong among you shall be weak with me till if the Lord wills. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے یا دولت کی وجہ سے اسٹرانگ ہے، لیکن اگر وہ غلط ہے تو ہی از ویک، کیونکہ لا کے سامنے، قانون کے سامنے وہ برابر ہوگا، اس کو سزا ملے گی. I have taken what is due from him. تو اگر وہ ظلم کرے گا تو میں اس سے جو حساب کتاب ہوگا یا اس کے جو ذمہ داری ہوگی میں سے وہ حاصل کر لوں گا. Obey me as long as I obey Allah and His Prophet. When I disobey Him and His Prophet, then obey me not. تو فرمایا کہ اگر میں اسلام کو، قرآن کو، پروفیسم کو فالو نہ کروں تو پھر آپ لوگ مجھے ڈپوز کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. Now rise for prayer, may God have mercy upon you. So یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا جو کہ آپ نے ظہر کی نماز کے وقت دیا، اور آپ نے اس طرح اپنی ذمہ داریاں، اپنا رول اور اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا، اور مسلمانوں کی پوزیشن کو بھی واضح کر دیا کہ تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں، کوئی شخص اسٹرانگ نہیں ہے، کوئی شخص ویک نہیں ہے، آل آر ایکول. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے تو اگر وہ غلط راستے پہ تو ہی وڈ بی ویک ان فرنٹ آف دا لا.
اور قانون جو ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. Now we see after becoming the خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو پہلا چیلنج تھا that was an expedition. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں سیریا کے ایک علاقے میں ایکسپیڈیشن روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے آرمی مرتب کی آرگنائز کی اور اسامہ بن زید کو آپ نے اس کا کمانڈر بنایا تھا. تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو چکا ہے؟ کوئی کویسچن؟ Any doubt till now? آگے چلیں گے یہاں تک کلیئر آپ کو؟ Yes. Yes, sir. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا کافی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریبیلین کو ایک ریبیلیس ٹرائب کو سپریس کرنے کے لیے سیریا کے بارڈر کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ سیریا کے بارڈر کے جو ٹرائبس تھے وہ تبوک کی بیٹل کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی سپیریورٹی کو مسلمانوں کے رول کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ان میں کافی سارے مسلمان ہو گئے تھے. تو سفر کے مہینے میں آپ نے آرمی کو موبلائز کیا اور اس کے کمانڈر اسامہ بن زید بن حارث تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے مسلمانوں کو آرڈر دیا کہ now they are supposed to move towards the bordering areas of البلکا اور الدورم. یہ ایریاز پیلسٹائن کے علاقے تھے. ان علاقوں کی طرف آپ نے آرمی کو موو. سر یہ زید بن حارث کے بیٹے تھے جو حضرت جی محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. جی ان کے بیٹے تھے اور زید بن حارث جو ہے وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ موتا میں. ٹھیک ہے. موتا میں شہید ہوئے تھے. تو ایک طرح سے یہ جو لوگ تھے جن ٹرائبس کی طرف آپ بھیج رہے تھے تو ایک طرح سے حضرت اسامہ کا ان کی طرف انتقام بھی کہہ سکتے ہیں ڈیو تھا کہ اسامہ بن زید کے والد کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا. یہ جو ایکسپیڈیشن تھی اس کا جو ایم تھا اس کا آبجیکٹو تھا ٹیررائز بیزنٹینیئنس. ایک یہ تھا اور implant confidence into the hearts of the Arabs. یعنی جو بارڈر ایریاز کے بیزنٹینین ٹرائبس تھے ان کو ٹیررائز کرنا تھا اور جو عرب ٹرائبس تھے ان کو بھی یہ کانفیڈنس دینا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کو رومنس کے مقابلے میں سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو بارڈر ایریاز کے مسلمان ہیں جو جہاں بیزنٹینین امپائر کی بارڈرز لگتی ہے وہاں کے مسلمانوں کو یا عرب ٹرائبس کو اسٹیٹ آف مدینہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ٹروپس تھے دے اسٹیشن نیئر مدینہ کیونکہ پروفیسر کی حالت کافی خراب تھی تو یہ لوگ وہاں پہ رک گئے اور جب انہوں نے پروفیسر کی ڈیتھ کی نیوز سنی تو دے ریٹرن بیک ٹو مدینہ. اچھا یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد سچویشن تھوڑی سی ورسٹ ہو گئی تھی موسٹ امپورٹنٹلی ریگارڈنگ دا ڈیفینس آف مدینہ کیونکہ کچھ ٹرائبس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور کچھ فالس پروفٹس تھے وہ بھی کام کر رہے تھے اینڈ دے ور پلاننگ ٹو اٹیک آن مدینہ. تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا اور اس موقع پہ ایون موسٹ امپورٹنٹلی آفٹر دا ڈیتھ آف پروفیٹ کچھ ٹرائبس نے اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا کہ they were thinking کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم no more alive. تو اس وجہ سے کافی کریٹیکل سچویشن تھی, مدینہ پہ اٹیک ہو سکتا تھا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا which shows his love to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, his respect to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے یا آخری جو ان کے احکامات تھے ان کو آنر کیا اور آپ نے اس کمپین کو اس ایکسپیڈیشن کو نہیں روکا. چونکہ انریسٹ تھا عرب ایریاز میں آفٹر دا ڈیمارس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس موقع پہ اس ایکسپیڈیشن کو نہ بھیجا جائے اور یہ جو سولجرز ہیں انہیں مدینہ کی پروٹیکشن کے لیے مدینہ میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ کافی سارے لوگوں کا خیال تھا. انصار کے کافی سارے سینئر صحابہ انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا.
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گاٹ ویری اینگری جب ان کو یہ مشورہ دیا گیا، اسپیشلی حضرت عمر جب یہ مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ او عمر the messenger of Allah appointed him and you're asking me to remove him from his post. تو آپ نے کہا کہ جو ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کے نبی لے چکے ہیں میں اس ڈیسیجن کو اپوز نہیں کر سکتا. کافی سارے صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سینئر صحابی کو اپوائنٹ کر دیں کیونکہ اسامہ بن زید جو ہے ان کی ایج کافی کم ہے اور یہ کافی کرٹیکل مومنٹ ہے اور اس موقع پہ کوئی اگر سینئر صحابی ہوں گے تو وہ حالات کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو ڈیسیجن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے چکے ہیں میں اس ڈیسیجن کی بالکل بھی خلاف نہیں جا سکتا. اور اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضرت ابوبکر جا رہے تھے تاکہ ان کو الوداع کہہ سکیں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یا تو آپ سواری پہ سوار کر دیں کہ میں نیچے اتر کے آپ کے ساتھ فل کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پہ ہوں. تو ابو بکر صدیق نے رپلائی کیا کہ بائی اللہ یو ول نیدر ڈسماؤنٹ نور ول آئی کلائم آن، نہ تو میں سواری پہ سوار ہوں گا نہیں آپ نیچے اتریں گے. وائی شوڈ آئی ناٹ سوائل مائی فٹ ود شارٹ مائل ان دا پاتھ آف اللہ، کہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوں. ان ایچ اسٹیپ دیٹ اے وارrior makes in the cause of Allah there are 77 اور 700 مرتبہ کا درجہ یا اسٹیٹس بڑھا دیا جاتا ہے اور 700 برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہے. تو یہ حدیث آپ نے ریفر کی کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. پھر آپ نے حضرت اسامہ کو جو ایڈوائس کی دیٹ از مچ امپورٹنٹ. جہاد کی ٹیچنگز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے قتال سے ریلیٹڈ. تو وہاں پہ بھی آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جنگ کے دوران ٹریچری نہیں کرے، دھوکہ یعنی جو مر جائیں لوگ، جو قتل ہو جائیں ان کی باڈیز کو میٹولیٹ نہیں کریں، بچوں کو عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائیں، درختوں کو کھجور کے درختوں کو نہیں کاٹیں، جتنے بھی productive resources کو اور camel unless for purpose of آپ لوگوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کی مونسٹریز کو، ان کی ورشپ پلیسز کو احترام دیں، اس کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح ہدایت کی کہ سیولینز کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں پر کرنی ہے. جو سولجر جو سے رک ہے تو آپ فوراً جنگ روک دیں. ایڈوائس ہے دیٹس واٹ امپورٹنٹ. جس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانا چاہ رہے تھے لیکن حضرت اسامہ نے کہا کہ آپ یہاں اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیلپ کریں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے رک جائیں، آپ جنگ پہ نہ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے ساتھ نہیں گئے اور حضرت اسامہ نے اپنی جرنی کنٹینیو کی اور جو جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہاں پہ گئے. جن قبائل کے خلاف انہوں نے ایکشن کا کہا تھا ان قبائل کے خلاف آپ نے ایکشن لیا. اور اس میں قوزہ نام کا قبیلہ تھا، بنو قوزہ، ٹھیک ہے، اور یہ شام، سیریا اور حجاز کے درمیانی علاقے میں آباد تھا اور عراق تک کی باؤنڈریز میں اور ایلات کے علاقے میں یہ آباد تھا. اور یہاں کے جو رولرز تھے ان کو رومنز اپوائنٹ کرتے تھے. تو حضرت اسامہ نے ابنا نام کے علاقے پہ اٹیک کیا جو کہ ریبیلیس ٹرائبز تھے.
اور پھر آپ نے وہاں کے علاقے کو کیپچر کیا, وہاں سے کافی اسپائلس ہوئے, آپ کو کافی وہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت ملا, اور آفٹر 40 days دے ریٹرن بیک ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, 10 دن تک وہاں پہ انگیج رہے, اور آنے جانے کا ملا کے 40 days ان کو لگے. اچھا, اس ایکسپیڈیشن کے امپیکٹ جو تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 4 مارکس کے کوشچن میں آ سکتا ہے کہ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کیوں امپورٹنٹ تھی. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ اس موقع پہ جب تمام قبیلے, تمام عرب کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ویکنڈ ہیں, کمزور ہیں, آفٹر دا ڈیتھ آف پروفیٹ, آفٹر دا ڈیمائس آف دیئر لیڈر, تو اس آرمی کو بھیج کے مسلمانوں نے یہ پروو کیا کہ دے آر ناٹ ویک, ٹھیک ہے, اور دے کین ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ اینی ریبیلین. سو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوئے کہ جہاں جہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ویک ہو گئے ہیں, اور وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں یا مسلمانوں سے گورنمنٹ لے لیں, تو اٹ واز اے میسج فار دیم کہ ناؤ مسلمس دے آر اسٹل اسٹرانگر and they can take any military action, they can send any military expedition even in this situation. تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ اگر مسلمان ڈومینیٹ نہ ہوتے تو وہ یہ آرمی سینڈ نہ کرتے. سو اٹ واز دا میسج. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو بازنٹینین باؤنڈریز تھیں, سیریا کی جو بارڈرز تھیں, وہ سیکیور ہو گئیں, کہ اب بازنٹینینز کو یہ میسج مل گیا کہ مسلمز دے آر اسٹرانگر. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ویکر ہیں, اور کوئی ملٹری ایکشن لینے کا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. جب بارڈر ٹرائبس جو کہ مسلمانوں کے خلاف ریبیلیس ایکٹیویٹیز شو کر رہے تھے, ان کو بھی سپریس کرنے کا موقع ملا اس جنگ کے بعد. مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ اٹ واز ایکسپریشن آف فیتھ اینڈ ٹرسٹ ان دیئر ریلیجن, اور ان کی سولیڈیرٹی اس سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے یہ فیتھ شو کیا کہ دے کین فائٹ فار دا کاز آف اللہ. ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نو مور الائیو, تب بھی وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے, اور جہاد سے وہ گریز نہیں کریں گے, جہاد سے نہیں رکیں گے. سو اٹ واز امپورٹنٹ کہ وداؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لانچ اے ملٹری کمپین and they were successful. So it was a message that they could hold their own, ٹھیک ہے, یعنی وہ انڈیپینڈنٹلی خود اپنے فیصلے لے ہو چکے ہیں even after the time of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, strengthen the courage تھی اس موقع پر. جی, تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا. جی, آپ کو کلیئر ہو گیا یہ ٹاپک. جی سر. تو انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت, and then we'll also continue passages and ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam along with this. So I hope کہ آپ کو clear ہوگا. Any question regarding this topic? اگر کوئی question ہے تو you may ask me. نہیں سر. چلیں, انشاءاللہ see you in next class. آپ کو میں نے ایک question بھیجا ہے, وہ بھی آپ لوگ کر لیجیے گا regarding the last year of Prophet's life, اور اس کا question بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا, تو وہ بھی آپ کیجیے گا. تو انشاءاللہ see you tomorrow, or maybe day after tomorrow in next class. I will tell you when to attend the next class. تو چلیں, have a good day. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.